बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत फलीम, हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल में बात होगी खास तौर पर सियासत से मुतालिक। आगाज करेंगे कि सियासत किधर जा रही है। कल बहुत बड़ा कोयटा के अंदर पावर शो करने का दावा कर रही है अपोजिशन, और इसके बावजूद के थ्रेट भी जारी किया गया है नेक्टा की तरफ से और मना किया गया है बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से कि इससे अवॉइड किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज वालेहाना तौर पर इस चीज का ऐलान कर चुके हैं कि पीडीएम का कोयटा में 25 अक्टूबर का जलसा लाजमी होगा। अगर थ्रेट है भी, उसके बावजूद भी ये जलसा लाजमी तौर पर किया जाएगा और सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है। सियासत के रुख और सियासत का यह ऊंट किस करवट बैठेगा, इससे मुतालिक डिटेल के साथ बात करूंगी। और इस सारी सूरत हाल में जहां पर अवाम पिस रही है, पाकिस्तान की बात होगी। मुसलसल क्राइसिस में हम गिरते चले जा रहे हैं। इसका हल क्या होगा, इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकेगा। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर के हवाले से खास तौर पर बात होगी। गिलगित बल्तिस्तान में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और वहां पर क्या टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर बात होगी। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सूडान और इजराइल से मुतालिक खुसूसी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के अख्ताम पर। हारून, सबसे पहले पीडीएम का कल जलसा तो होने वाला है और लाजमी तौर पे होगा। बड़ी वीडियोस भी आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। इमरान खान साहब की डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, नेक्टा कुछ और कह रहा है। पाकिस्तान की सियासत आखिर किधर जा रही है? पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है, ये कभी कहीं गई तो नहीं। वो किसी ने पूछा कि ये सड़क जो है ये कहाँ जाती है, उन्होंने कहा ये सड़क कहीं नहीं जाती, ये यहीं रहती है। तो ये उलझाओ की तरफ जा रही है। लेकिन एक दो डेवलपमेंट्स ऐसी हो गई हैं जिसको अहमियत कम दी गई है, उससे ज़्यादा दी जानी चाहिए थी जी। जो बिलावल को टेलीफोन गया, किस हवाले से हारून साहब? बिलावल को जो फ़ोन किया गया और वो उसने पुलिस वालों से कहा कि रिज़ाइन न करें, वो गिरफ्तारी वाला जो मसला था, वो छुट्टी पे जाना चाहते थे, रिज़ाइन वाला कोई चक्कर ही नहीं था। नहीं, छुट्टी हाँ, सॉरी, रिज़ाइन नहीं, छुट्टी पे हैं। वो देखिए उसमें कुछ चीज़ें क्लियर होने शुरू हो गई हैं अब रफ्ता रफ्ता। जलसा तो बड़ा होगा इसलिए कि दो बड़ी पार्टियां जो हैं पख्तूनों की, वो तो आएंगी और बलोच भी आएंगे। मौला की पार्टी है सबसे बड़ी और उसकी है महमूद अचकज़ई की। जलसा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मंजिल है कहाँ तेरी, मुझे इकबाल ने पूछा था मंजिल है कहाँ तेरी है लाला सहराई, क्या था? ये किसी मंजिल पे पहुँचते नज़र नहीं आते। बात यह है इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है क्या, कि शरीफ ख़ानदान तो नहीं आ सकता इक़्तिदार में। और इस्टेब्लिशमेंट के तय करना ये नहीं है, इसको वो एक फ़रीक के तौर पे पेश करते हैं। जमहूरियत का मसला है, जमहूरियत का कौन सा मसला है? सियासी पार्टी में कौन सी जमहूरियत है? और जब ये आते हैं ना ये बल्दियाती अदारों को इख्तियारात देते हैं, ना ये सियासी अपनी पार्टियों की जमहूरी तश्कील करते हैं, ना पार्टियों में इलेक्शन कराते हैं, अपनी मर्ज़ी से टिकट बांटते हैं और बाज़ों का अक्सर औक़ात पैसे लेकर टिकट देते हैं। यानी पीपल्स पार्टी में भी नून लगे हुए, पीडीएम का सारा बयान यही। देखिए लोगों का खल्क़े खुदा जो है वो उसने अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। दो चीज़ों को, एक तो ये सिक्योरिटी रिस्क है। नवाज शरीफ तकरीर करेंगे कल, वो नहीं करें तकरीर, 100 दफ़ा तकरीर करे, अल्ताफ़ हुसैन नहीं तकरीर करता था सिंध में, क्यों ना कर सके? फिर में आखिर सिंध में उन्होंने इजाज़त नहीं दी, समझदार लोग हैं, करेगा तो मसाइल पैदा करेगा। दूसरी ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी कि नून लीग ने पीडीएम बनाने के लिए जो सरतोड़ कोशिश की, उसका एक मकसद है, नवाज शरीफ तो अब आएगा ही नहीं वापस। फिर क्या? मरियम को वज़ीर आज़म बनाना, मरकज़ी लीडर बनाना। लीडर वो बन रही है, वो माँ वो अट्रैक्ट करती है। ये भेड़ बकरियों का मुल्क है हारून साहब। हाँ, ये भेड़ बकरियों का है। ये अगर आवाम का मुल्क हो तो ये लूटने वालों को वोट दिया करे, कभी जरदारी सदर बन जाएं और कभी वो, और बिजली के कारखानों में पैसे कमाएं और अंडरपास बनाएं तो पैसे खाएं और पुल बनाएं तो पैसे कमाएं और बिजली के कारखाने लगाएं तो पैसे कमाएं। और आपको बताया ना सियालकोट का एयरपोर्ट 3 अरब में बन गया, हुकूमत ने 18 अरब का प्रोजेक्ट बनाया था। इतना तनासुब है इसमें खाने पीने का
دیکھیے وہ تقریر کریں گے. جو اس کو ٹیلی فون گیا اس کی میرا خیال ہے کچھ نتائج نمودار ہو رہے ہیں, صرف اس ٹیلی فون کے نہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ دیکھ رہا ہوں کہ اٹ از بیکمنگ مور اینڈ مور کیئرفل. آج میں نے گلگت اور بلتستان کے الیکشن کے بارے میں کوئی دوستوں سے بات کی جو کچھ معلومات رکھتے تھے, پتہ چلا وہ ہمارا جو سب لوگوں کا 4-6 ہفتے پہلے اندازہ تھا کہ وہی جو جیتنے والے لوگ ہیں روایت وہی ہوگی, وہ چلے جائیں گے پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی سوئفٹلی جیت جائے گی اور تھوڑی سیٹیں پیپلز پارٹی لے لے گی اور نون لیگ غائب ہو جائے گی. انہوں نے کہا بالکل نہیں جناب والا, بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا پیپلز پارٹی کا. بلاول بڑے سرگرم ہیں وہاں پہ اس وقت. بلاول تو سرگرم ہے. اس میں ایک اور انڈیکیشن ملتی ہے کیا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرے گی. ویسے تو میرا خیال حکومت بھی کوئی ایسی حماقت نہیں کرے گی کسی طرح کی. دیکھیے وہاں پاکستان کے برعکس ہے آبادی کا کمپلیکشن. ایک بڑا قبیلہ ہے نور بخشی. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ مسلمان ہوئے. ہمدان ایک شہر ہے اچھا ایران کا, وہاں شاہ ہمدان انہیں کہا جاتا ہے, پورا نام ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. 500 سال پہلے وہ اس علاقے سے گزر کر کشمیر گئے اور کشمیری ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. کشمیری کون ہے؟ جو ویلی میں رہنے والے کشمیری ہیں. وہ ہندوستان پہ سب سے اچھی جو کتاب لکھی گئی ہے 25-30 برس ریاضت کر کے, وہ البیرونی نے لکھی ہے کتاب الہند. تو وہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے جو مکین ہیں اور کشمیر کے یہ بلاد شام سے آئے ہیں, سرزمین شام سے. ٹھیک ہے, اس علاقے سے وہ گزرے, یہ لوگ مسلمان ہو گئے. بعد میں ان میں نئے رجحانات پیدا ہوئے, مختلف مکاتب فکر ڈیولپ ہوئے. ویلی میں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سواد اعظم سے ان کا تعلق ہے اور وہاں صوفی تحریکیں چلی ہیں, وہاں موئے مبارک ہے, اور کشمیری جو ہیں وہ ان کا اور طرح کا مزاج ہے. نور بخشی ہیں, اسناشری ہیں, اسماعیلی ہیں, اور مین سٹریم جو حنفی ہیں جو وہ کم تعداد میں ہیں. اب یہ کچھ گروپ مل جاتے ہیں. دیکھیے یہ جو خاندان ہے بھٹو کا, یہ اپنے آپ کو اسناشری کلیم کرتا ہے. اچھا, اس کا زیادہ اظہار نہیں کرتا. زرداری صاحب تو کچھ کر بھی دیتے تھے. لوگ بہت اچھے ہیں. میں آپ کو گلگت بلتستان کے بارے میں بعض حقائق بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے لوگوں کی نگاہ سے بالکل پوشیدہ ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایکڑوں پر پھیلے ہوئے, بعض اوقات درجنوں ایکڑوں پر پھیلے ہوئے ایسے باغات ہیں جن کا کوئی مالک نہیں ہے. اس میں چیری ہے, اس میں سیب ہے, اس میں ناشپاتی ہے. ناشپاتی تو ویسے وہ کھاتے ہی نہیں. وہ مجھے کہنے لگا سنے پنجاب میں لوگ ناشپاتی کھاتے ہیں. تو میں نے کہا اور کیا کریں, ناشپاتی کھانے کی چیز ہے, کھانی چاہیے. کہنے لگے ہمارے یہاں تو بکریاں کھاتی ہیں. اچھا, مہمان نواز بہت ہیں. وہ باغات میں سے جو چاہے چیری توڑ کے لے جائے, پھل کھائے. مجھے اتفاق ہوا واقعی اچھا ویسا ہی ہے. آڑو کھائے, جو مرضی کھائے. ہیں جی, خوبانی بہت زبردست. اچھا, وہ صرف توڑنے کی 20 روپے کلو ہوتی ہے اپنا. وہ یہاں پہنچ پہنچتے 300-400 روپے کلو ہو جاتی ہے, 600 روپے کلو ہو جاتی ہے. بلوچستان میں ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں ملکیت ہے اور بڑی سخت ملکیت ہے, کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا کھیت پہ. اچھا, یہ عجیب لوگ ہیں. یہ قربانی کرتے ہیں, قربانی کر کے سب ایک میدان میں ڈھیر کر دیتے ہیں لے جا کے. جو چاہے اٹھا کے لے جائے, جس کو ضرورت ہے وہ لے جائے. انہوں نے اپنے پکانے کا رکھ لیا گوشت, باقی لوگوں کے لیے میدان میں ڈھیر کر دی, اور جو چاہے لے جائے. وہ کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اب دیکھیں گے. مہمان نواز بہت ہیں, مہمان نواز بہت ہیں, بڑے لوگ ہیں. کسی زمانے میں فسادات ہوتے تو خدا کا شکر اب نہیں ہوتے. کھانا پینا بہت سادہ ہے. میں ایک دکان پہ رکا تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ لسی ہے. میں نے کہا یہ لسی تو نہیں ہے. اچھا, وہ لسی کیا کہ اس میں سے پانی نکال لیا گیا ہے. ایک تو ہے نا پنیر, پنیر میں تو سے یہ پانی نکال لیا گیا, جو کچھ باقی بچا وہ پنیر ہے جی, دودھ میں سے. وہ لسی میں سے پانی نکال لیا گیا, جو وہ وائٹنس ہے, کھٹی سی ہوتی ہے جی. بلوچستان میں بھی اس کا رواج ہے. وہ اس کے گولے بنا لیتے ہیں, چرواہے اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جہاں کہیں بھوک لگی اس کو پانی میں ڈالا, ہو سکا تو نمک بھی ڈالا. ہے جی. اچھا, وہاں کچھ اجناس بھی مختلف ہیں. ایک ایسا بھی وہاں روٹی پکتی ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے اچھی ہے. مہمان نواز ایسے ہم جا رہے تھے, انہوں نے ہمیں روکا.
ایک مکان بن رہا تھا، اور کیسا مکان؟ دنیا میں کہیں ایسا مکان نہیں بنتا. شہتوت کی شاخوں سے دیواریں بن رہی ہیں. شہتوت کی شاخوں سے ٹوکری بنتی ہے نا، وہ ٹوکری تو ایسی چھوٹی سی ہوتی ہے اور یوں گول ہوتی ہے، وہ سیدھی دیوار بنا رہی ہے. میں نے کہا یہ کیسا مکان ہے؟ ہم رک گئے مبہوت، اتنا خوبصورت تھا وہ منظر. وہ کھلا میدان. انہوں نے کہا اب اس میں گوبر اور وہ بھوسا اور مٹی یہ ملا کے ڈال دی جائے گی، اور چھت پہ وہ سردیوں میں تہہ خانوں میں رہتے ہیں. تعلیم زیادہ ہے، تعلیم تو تناسب بہت زیادہ، کمیونٹی سینس بہت ہے، مہمانوں کا بہت خیر مند. میں گاؤں میں گیا، میں صبح جب آنے لگا تو گاؤں والے روٹھ گئے. کہا یہ ایک ہمارے گاؤں میں مہمان آئے، رات رہے، صبح چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا مجھے امریکہ جانا ہے. گاؤں کے کنارے، دریا کنارے، دریائے شیوک کے خوبصورت اتنا منظر، اور پہاڑ کی بلندی سے 20 فٹ چوڑی آبشار گر رہی ہے، اور پاس بیٹھا ہوا ایک آدمی پتھر سے کوئی چیز تراش رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ہنڈیا ہے، یہ سنگ خارا سے میں بناتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا با مجھے پسند ہے بناتا ہوں. میں نے کہا کتنے دن لگتا ہے؟ 3 دن. میں نے کہا کبھی کوئی خریدتا؟ کہتا ہے کبھی کوئی بھولا بھٹکا آ جاتا ہے خرید لیتا، نہیں تو میں بنا کے رکھ چھوڑتا ہوں. یہ پتھر کے برتن استعمال کرتے تھے. اب ترکیاں بھاری بہت ہوتے ہیں، اس میں کھانا بڑا عمدہ پکتا ہے کیونکہ وہ بیک ہی ہوتا ہے نا آلموسٹ. 10 منٹ کے بعد وہ ہنڈیا گرم ہوتی ہے. وہ میں لایا وہاں سے، اور بہت سی چیزیں اس سے بنوائیں. اب تو سڑکیں بن گئی. جنرل مشرف نے اس علاقے میں رہے تھے، بڑا کام کیا. گلگت انزا کی طرف بڑا کام ہوا ہے ہارون صاحب سڑکوں کو لے کے. اب شہباز شریف کے راستے میں ان کا بھائی کھڑا ہے، ان کی بھتیجی کھڑی ہے، ورنہ انہوں نے کہا نہیں تھا کہ میرے سے تو کیبنٹ بھی ڈسکشن ہوئی تھی. جی. ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ چودھری نثار میدان میں آ سکتے ہیں اگر فوج کے خلاف گفتگو جاری رہی، اور ممکن ہے کچھ انکشافات بھی کریں. ممکن ہے کہ چودھری نثار صاحب اور شہباز شریف صاحب ہاتھ ملا لیں، ایک ساتھ کھڑے نظر آئیں. یہ ممکن ہے. شہباز شریف صاحب اگر 2 دلے نہ ہوتے نا کہ بھائی کے سائے سے نجات پا سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی کا بڑا دل و جان سے اکرام ہے، ان کے موقف سے اختلاف ہے، تو یہ پارٹی ان کے گرد اکٹھی ہو سکتی تھی. لیکن اب عمران خان بھی یہ بات تو سمجھتا ہے، یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے وہ اس میں مقدمے پہ مقدمے بنا رہا ہے. پھر ٹیٹیز جس کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے جی، ٹیٹیز تو آئیں گی، اس کو تو خلاف. وہ تو نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا میرے وسائل اگر میری آمدن سے زیادہ تو کسی کو کیا تکلیف ہے. بھئی تکلیف تو ہے. سٹیٹ جو ہے جو کچھ کوئی شہری کماتا ہے اسے بتانا چاہیے، اور اس پہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے، اور اسے جائز ذرائع سے کمانا چاہیے. اور پھر یہ کہ حکمران کیسے کارخانے لگا سکتا ہے اور فیکٹریاں لگا سکتا ہے، اور اس کی دولت 300 400 600 گنا بڑھ جائے. اور حمزہ صاحب کی تو 95% ٹیٹیز سے ہے. سلمان کا بھی یہ معاملہ. یہ لیڈر ابھی آپ فون اور بلاول کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ابھی کچھ لیڈر ملے ہیں شہباز شریف سے، ان کے غالباً بھی اپنی خواہش پہ ملے. اچھا، ابھی وہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول کے لیے آپ ایک بات کو نوٹ کریں، یہ جو سیاسی لیڈر ہیں جلسے ان کے بڑے ہو رہے ہیں، چہروں پہ ان کے مایوسی اتنی گہری ہے جس کی کوئی حد نہیں. اب تو حالات ان کے مطابق چل رہے ہیں ہارون صاحب. تو پھر بھی چہروں پہ اتنی گہری مایوسی کیوں ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا. مریم کے لیے بہت سے تعلیق مقرر کیے، بعد کو میں جانتا ہوں. نجم سیٹھی کی بیگم صاحبہ بھی تھیں، ایک اور محترمہ بھی تھیں، وہ بڑی خیر معزز خاتون تھی. اور اب کون ہے یہ جو وہ فکر بازی کرتی ہے، بڑی اچھی فکر بازی کرتی ہے، پوائنٹ سکورنگ. ہم نے یہ ملک اس لیے لیا کہ ہمارا کلچر، تمدن، تاریخ، آرکیٹیکچر، میوزک، ہر چیز ان سے مختلف ہے. تو پھر یہ جو پاور شو ہو رہے ہیں ہارون صاحب، یہ نظروں کا آنکھوں کا دھوکہ ہے اگر ان کے بیانیے سے لوگوں کو اختلاف. یہ سروائیول کی کوشش ہے. دیکھیے نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کون بیٹھتا ہے؟ خود کو کوئی مرنے دیتا ہے؟ تو یہ بھی تو خودکشی ہے. یہ بھی تو خودکشی ہے. نہیں، یہ خودکشی نہیں ہے، یہ بچنے کی ایک کوشش ہے. انسان دیکھیے، بڑی قرآن مجید کی دلچسپ آیت ہے جس کو ڈارون نے ایک تھیوری کی شکل دی، جس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں. ڈارون کی بہت سی تھیوریاں صحیح بھی ہیں. تمام زندگیوں کو ہم نے بخل جان پر جمع کیا ہے. ہر زندگی اپنی حفاظت کرتی ہے، ہر اینٹی اپنی حفاظت کرتی ہے. وہ خود کو مرنے کے لیے تو ان میں مولانا صاحب پہ اگر کیس بنے، وہ دھمکی تو وہ دیتے ہیں کہ میں جیل کے باہر جلسہ کروں گا. جیل کے باہر جلسہ کریں گے تو کیا پولیس نہیں ہے، رینجرز نہیں ہے، کیا فوج نہیں ہے، کیا ان کو انارکی کی اجازت دے دی جائے گی؟ اچھا،
وہ پیپلز پارٹی والے سیانے ہیں. وہ کیوں سیانے ہیں؟ بریک سے واپس آ کے جانیں گے ہارون. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کریں گے پیپلز پارٹی کی. پی ڈی ایم کے کل کے جلسے میں اگر خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کی صورتحال بن جاتی ہے تو کیا حالات ہو سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نیب نے جو نئے مقدمات اب بنا ڈالے ہیں, ایک نیا ریفرنس میاں نواز شریف کے خلاف اور بہت سارے ایسے سابق سول افسران ہیں جن کے خلاف ہوئے, اس سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, پی ڈی ایم کے جلسے پہ مختصر سی بات کریں گے, پھر ہم آگے سول سروس کی طرف بڑھیں گے. دیکھیے یہ دوہری مصیبت ہے, ہو جاتی ہے دوہری مصیبت ہے, تو کون ذمہ دار؟ ایک سب آگ ایک سب پانی, دیدہ و دل عذاب ہے دونوں. بات یہ ہے کہ ایسے ماحول میں جلسے اس طرح نہیں ہونے چاہیے. تلاشی ہونی چاہیے, گیٹس لگنے چاہیے, ماسک پہننے چاہیے, سینیٹائزر. آپ جاتے ہیں, آج آپ کے کہاں ہم گئے تھے, وہ سینیٹائزر لے کے کھڑے تھے, ایک شادی پہ گئے, سینیٹائزر لے کے کھڑے تھے, بھی ہاتھوں کو سینیٹائزر لگا, ہم نے لگایا. اب تو ہوٹلوں میں بھی یہ چیز ہو گئی ہے بہت. نہیں تو جلسوں میں بھی یہی ہونا چاہیے نا. وبا پھیل, موت کے جبڑوں میں ہم جی رہے ہیں. کیا خوبصورت. ایک آدمی ہمارے لیے کھانا لے کے آیا اور اس نے چمچ کو ادھر سے پکڑا جہاں سے کھانا کھایا جاتا ہے. تو میں یہ فکرہ میرے ذہن میں آیا کہ اب اس کو کیا کہیں, غریب آدمی ہے, اب اس کو زیادہ ڈانٹیں, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ ہاتھ سے چمچے کو صاف کر رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کپڑوں سے پلیٹیں صاف کر دیتے ہیں. جی. ارے بھائی اتنی غیر محتاط قوم ہے, تو لیڈروں کو کچھ خیال ہونا چاہیے. اقتدار کی جنگ میں کیا انسانوں کی جانیں جو ہے جھونک دی جائیں؟ ٹیررزم کا خطرہ تو ہو سکتا ہے. حکومت ظاہر ہے اپنی بھرپور کوشش کرے گی, پوری کوشش کرے گی, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. لیکن اگر ہوتا ہے پھر یہ کہیں گے یہ حکومت ہی نے کرایا ہے, جو کہ آپ باز نہیں آئیں گے. حکومت نہیں کرائے گی. حکومت کیوں کرائے؟ حکومت کو تو ایسی سچویشن میں نقصان ہی نقصان ہے. یہی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, انشاءاللہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہارون صاحب خطرہ ہے. لیکن یہ خطرہ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہے. خطرہ تو کرونا ہے. کرونا کیا کہ انسانی زندگیوں کو چاٹ رہا ہے, اور ہم اتنے لاپرواہ لوگ ہیں. میں بازاروں میں گزرتا ہوں, کہیں جاتا ہوں, میں نے رات ایک جگہ پہ ایک کھلے ریسٹورنٹ میں سڑک پہ کھانا کھایا, بڑا اچھا کھانا ہوتا ہے. میں نے کہا پیاز کیوں دھویا ہے؟ کہتا صاف کرنے کے لیے. میں نے کہا پیاز تو صاف ہوتا ہے, اس کو تم نے کیا صاف کرنا ہے گندے پانی سے؟ یہ جو پانی جو تم نے پائپ سے لیا یہ تو ناصاف ہے. پیاز اندر سے اللہ نے صاف پیدا کیا. انتہائی ایک لاپرواہ قوم ہے. اقتدار کی ایک المناک جنگ ہے, اقتدار کی ایک المناک جنگ ہے. کرپٹ بھی ہیں یہ تینوں بڑی پارٹیاں. ٹھیک ہے, محمود اچکزئی صاحب کے بھی معاملات مشکوک ہی ہیں. ایرانی انٹیلیجنس سے اس کے تعلقات کے ثبوت وزارت داخلہ. چودھری نثار آ سکتے ہیں میدان میں, مجھے نہیں پتا آئیں گے نہیں آئیں گے, ملتے بڑے مشکل ہیں. آئیں تو بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. ان کی بات سنی جاتی ہے. ان کے بارے میں دو تاثر ہیں, ایک وہ جھوٹ نہیں بولتے, ایک وہ کرپٹ نہیں. کیا واپس نون لیگ کے ساتھ آئیں گے؟ اور تیسرا وہ سیاست کو خوب سمجھتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ وہ اگر آئے انفرادی حیثیت میں آئیں گے, اپنی انفرادی حیثیت میں آئیں گے. عمران خان کو اپنا لیڈر نہیں مانتے. دونوں پکے ضدی. میں نے ان دونوں کے ساتھ بڑا وقت گزارا, ایسے لڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کہتا تو میری بات نہیں سنتا, وہ کہتا تو میری بات نہیں سنتا, تو میری بات نہیں سمجھتا, تو میری بات نہیں سمجھتا. ویسے پیار محبت سے رہتے تھے. جب بحث کرتے تھے وہ کہتا تیرا دوست ہی کوئی نہیں. چودھری نثار کہتا ہے عمران خان سوائے ہارون رشید کے تیرا کوئی دوست ہے, تو کسی کو دوست سمجھتا ہی نہیں. اور ہارون رشید کو تو کیا دوستی نہیں بھائی اس نے, وہ دوست بھی نہیں رہا. تو ہادی کہتی اس نے کہا بے جب میں تھانے دار بنا سب سے پہلے تیرا ہی بندوبست کروں گا. خیر مجھے تو آزادی مل گئی, اللہ کا شکر ہے. بھائی یہ چیزیں جو ہے نا اگر اسی طرح یہ کشف پی ڈی ایم میں اسٹیبلشمنٹ نے راستہ بنا لیا, یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آنے لگی. یہ سارا میلہ سجا ہے مریم کو لیڈر بنانے کے لیے. اور مریم کون ہے جس نے کہا تھا لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں, میں اپنے والد کے گھر میں رہتی ہوں. اسی طرح وہ کاروبار حکومت چلائے گی اور بہت سے چچا فارغ ہوں گے. فرض کیجئے وہ بن جائے اور وہ بڑا عذاب پاکستان پر آئے گا, ایسا آئے گا
او ہو غلط بیانی کا آپ نے دیکھا، میں کانوں کو ہاتھ لگایا اس دن کہ غلط بیانی کی کوئی آخری حد ہوتی ہے؟ تو وہاں سے یہ چند گاڑیاں آئیں کراچی ایئرپورٹ پہ، کراچی والوں نے محبتیں نچھاور کر پرتپاک استقبال، کوئی جیسے بھٹو کا استقبال ہوا تھا لاہور میں، کوئی تمہارا ایسا استقبال ہوا کراچی لاہور میں، مجھے کوئی فرق نہیں لگتا۔ یہ فکریں ہیں، پرویز رشید کی تقریریں ہوتی ہیں عرفان صدیقی کی، یہ رزق کے متلاشی، پاور کے متلاشی۔ بات یہ ہے اگر معاملہ بگڑ گیا، مجھے امید ہے کہ سلجھ جائے گا، اگر بگڑ گیا کسی نے تو انارکی جو ہے اس کو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے اس مفہوم کا، انارکی کے لفظ نہیں انہوں نے استعمال کیا کہ اگر معاملات بالکل بگڑ جائیں اور کوئی آگے بڑھ کر انہیں ہاتھ میں لے لے امن قائم کرنے کے لیے تو وہ درست ہے اس مفہوم کا، یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ نہیں ٹھیک ہے، امام اعظم کا، کسی معمولی آدمی کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس ٹاپک کو چلیے کلوز۔ گزارے یہ ہے کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے جو نہ کوئی سمجھانے والا ہے خان صاحب کو، نہ وہ سنتے ہیں اس موضوع پہ۔ ایک صاحب تھے، ان سے میں نے کہا آپ کی بھی نہیں سنتے، انہوں نے کہا بات ہوتی ہے وہیں رہ جیتے، وہ کہتا ہے اچھا کروں گا، اس کے بعد فالو اپ ہوتا نہیں ہے۔ خاموشی سے مذاکرات ہونی چاہیے بالواسطہ کچھ لوگوں کے ذریعے، اور کچھ چیزیں طے ہو جانی چاہیے۔ مطلب کرپشن تو نہیں معاف کی جا سکتی، مگر مقدمات انصاف کے ساتھ طے ہونے چاہیے نا۔ یہ تو مطالبہ ان کا غلط ہے کہ 38 میں سے 34 قوانین نیب کو بدل دیے، نیب کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں ختم کر دیا جائے؟ اس پہ بھی آتے ہیں ہارون صاحب۔ اچھا ختم کر دیا جائے تو کہیں ایف آئی اے کو ختم کر دیا جائے، پولیس کو ختم کر دیا جائے، ہر اس ادارے کو ختم کیا جائے جو ان کا گریبان پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے لیکن بات چیت ہونی چاہیے، کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے، کب قانون سازی کرنی ہے، اکانومی چلانی ہے۔ اور خان صاحب کو ایک اور بڑا کنفیوژن ہے، ایک آدمی 100 کام نہیں کرتا، اس وقت کام کرنے کے کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، آٹا صحیح قیمت میں ملے، چینی صحیح قیمت میں ملے، دالیں صحیح، مہنگائی، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ چند گنتی 2 3 4 پرائرٹیز ہوتی ہیں، اس میں سے 4 میں سے 3 بھی پوری ہو جائیں، 2 ہو جائیں، حتیٰ کہ بعد وقت 1 بھی ہو جائے تو کافی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ چیزیں جائیں گی خرابی کی طرف۔ اور جڑ کیا ہے مسئلے کی؟ خود غرضی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے۔ اے دل ناداں، کون سنے گا تیری کہانی، کس کو سنائے؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، سب کو اپنے اپنے دکھ۔ یہ جو بر صغیر کے مزاج میں غلامی کا اثر ہے نا، انسیکیورٹی، انفیریٹی، میرا گزارا ہو جائے، میں بچ جاؤں، میرے بچے، میرا خاندان۔ اور بھائی ملک کے لیے بھی کوئی آگے بڑھے گا؟ ملک سے یاد آیا ہارون صاحب، وہ جو عورتیں تھی 2 دعوے دار کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ کہتی تھی میرا ہے، تو بادشاہ نے کہا تلوار سے کاٹ کے تو آدھا دونوں کو دے دو، تو جو سگی ماں تھی اس نے کہا اسی کو دے دو۔ وہ جو درد ہے نا قوم کا، وہ نہیں ہے کسی شخص میں مجھے نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ مطلب خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں حالات بہتر ہو جائیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ چاہتے کہ نہ بہتر ہو، لیکن بھائی اس کے لیے صبر چاہیے نا، پیشنس چاہیے نا، اور طریقہ کار چاہیے، طریقہ کار چاہیے، کوئی حکمت چاہیے۔ منہ پہ ہاتھ پھیرا، یہ منہ پہ آپ کو پتا ہاتھ کون پھیرتا تھا؟ یہ رواج آیا ہے تاتاریوں سے، چنگیز خان کے لشکر سے۔ یہ 2 ہماری پنجابی فلموں میں بہت دکھایا جاتا تھا، ایک چادر کو جھٹکا دینا، پٹکا یہاں پٹکا سا ہوتا تھا، اس کو جھٹکا دینا، ہاتھ یہاں رکھا جاتا تھا۔ کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوگا، بھائی آپ کا تعلق ہی نہیں ہے اسپیکر کا کام۔ وزیر اعظم ہیں آپ، وزیر اعظم ہی رہے۔ طلال چودھری تک کا ذکر کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے عمران خان صاحب آج بھی اپوزیشن لیڈر ہیں ہارون صاحب۔ اب مزاج اپوزیشن لیڈر ہے، فاسٹ والر کا۔ آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب، لیکن ایک لاسٹ آرگومنٹ، یہ میں اس کا ایک پہلو اچھا بھی ہے کہ کرپشن کے وہ سخت مخالف ہے، اگرچہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس پہ سبھی ان کے مترف ہیں۔ یہ ان لوگوں کو ہم تو اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتے تھے، ان کو تو فوج بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ پہلی بار ہوا کہ کسی نے ان پہ ہاتھ تو ڈالا، بالکل ایسے ہی۔ ہارون صاحب میں نے نیب کی بھی بات کرنی، جس نے کچھ اور مزید بندوبست کرنے کی تیاری کر لیا۔ آج ایک پوسٹر نظروں کے سامنے سے گزرا، جناب مریم صفدر صاحبہ کی تصویر تھی اور لکھا ہوا تھا مادر ملت زندہ باد۔ اللہ چھوڑو، دیکھو اگر اس کو کوئی ان کے حامی
ان کے فدائین ان کو دختر ملت کہہ دیں تو چلو، مطلب دختر ملت بھی ہمارے نزدیک تو دختر نواز شریف سے زیادہ کچھ نہیں، مادر ملت تو ایک ہی تھی، مادر ملت ایک ہی تھی. کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ پیدا کرتا ہے. قائد اعظم ایک ہی تھا، مادر ملت ایک ہی تھی. نواز شریف بھی اپنے آپ کو قائد ثانی کہتے ہیں. اچھا، وہ قائد اعظم ثانی، اس میں کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں. چلے چھوڑے آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب. اچھا، سرکاری افسران کی بات کرتے ہیں. سرکاری افسران وہ عجیب معاملہ ہے. یہ نیب نے کیا کیا اس پہ آئیں؟ اچھا، یہ فگر تو آ رہا ہے 73 کا یا 77 کا. مجھے ابھی ایک بڑے قابل اعتماد سورس نے بتایا کہ یہ 33 گاڑیاں ہیں اور یہ مرسیڈیز نہیں ہے، بی ایم ڈبلیو ہیں. اچھا، اب نواز شریف نے کہا اس اسپیسیفیکیشن کی 33 بی ایم ڈبلیو گاڑیاں منگائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا سر یہ نہیں ہو سکتا، قوانین اس کی اجازت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اب قوانین کا معاملہ دیکھیں کیا ہے، غور سے سنیں. قائد اعظم کو جہاز کی ضرورت تھی. 75 برس کے بوڑھے آدمی، 74 برس کے، اور جہاز چاہیے. جہاز یا ڈھاکہ جانا ہوتا تھا بھائی، کراچی جانا ہوتا تھا، وہ تو ٹرین سے تو نہیں جا سکتے تھے. بوڑھے آدمی، ٹی وی کے مریض. وہ اسپیسیفیکیشن لکھ کے بھیجی، اس میں غالباً ایک ٹیبل اور اس طرح کا وہ بھی تھا، اضافہ کر دو، چھوٹا سا جہاز سستا سا، اور اس طرح کی کرسی اور اس طرح کی ٹیبل. وزیر خزانہ ملک غلام محمد نے لکھا رولز اس کی اجازت نہیں دیتے کہ جہاز میں کوئی ایکسٹرا چیزیں لگوائی جائیں، لیکن چونکہ بابائے قوم کا معاملہ اس لیے اجازت دی جاتی ہے. اور اس کو لے کے یہ خود آئے تھے، وہ حیدرآباد میں نوکری کرتے تھے، اس سے تیسرے حصے کی تنخواہ پہ ان کو لے کے آئے تھے. وہ اپنے وزیر خزانہ بہت اچھے تھے، باقی بطور صدر کے جو انہوں نے کیا. قائد اعظم نے اس پر لکھا کہ یہ جو چیزیں ایڈ کرنے کے لیے کہا تھا یہ ختم کر دی جائیں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی سار کانفرنس کے بہانے سے بلا لے. حالانکہ سار کانفرنس ہونی نہیں تھی، مودی نے انکار کر دیا تھا. جب انڈیا آتا ہی نہیں تو سارا بنگلہ دیش نے بھی انکار کر دیا تھا، 2013 یا 14 کی بات. انہوں نے کہا جی کہ سار کانفرنس کے بہانے سے بلا لیں، آئی بی کے ذریعے منگوا لیں. اب آفتاب سلطان نے ساری زندگی نیک نامی کے ساتھ بسر کی. مجھے یاد ہے یہاں ایس ایس پی شہر کا مقرر کرنے کے لیے انہوں نے آفتاب سلطان کو بلایا، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا باہر لوگ قطار بنائے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا میں اس قطار کا حصہ نہیں ہوں. ساری زندگی نیک نامی کے ساتھ بسر کی. مگر یہ گاڑیاں منگوائیں، یہ آپ کو پتہ ہے 20 گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں گئی اور 13 گاڑیاں مسلم لیگی لیڈروں کو دے دی گئی. اس کی تفصیل دیکھیں. یہ وزارت خارجہ نے اس کی اجازت دی. خارجہ سیکرٹری اعزاز ان کا نام تھا جی، ان کو امریکہ میں سفیر لگایا گیا. مطلب ہر آدمی کو اپنی نوکری، اپنی ایکسٹینشن، اپنی آفتاب سلطان نے بھی ایکسٹینشن لے لی. ساری عمر کی نیک نامی کہاں اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ بھی آ رہا ہے ہارون صاحب. آفتاب سلطان کے لوگ قصیدے پڑھتے تھے. کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہنگامی بنیادوں پر کچھ کام کرنا ہوتے ہیں، جیسے ہمیں یہ کرنا تھا، گاڑیاں خریدنی تھی، منگوانی تھی، تو اس لیے یہ آئی بی والوں کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ صرف وہی ہنگامی بنیادوں پر یہ کام کر سکتے. نہیں، ہنگامی بنیادوں پر کوئی بھی کر سکتا تھا. ان کو اس لیے دیا گیا کہ وہ اس پہ ٹیکس نہیں لگتا، اور وہ 20 گاڑی ان کے خاندان میں پروٹوکول میں استعمال ہوتی رہی، نواز شریف کے اور مریم میں استعمال کرتے رہی، صفدر استعمال کرتے رہے. ابھی وہ گاڑیاں کہا جا رہا ہے وزیر اعظم کے استعمال میں ہیں. ابھی وہ گاڑیاں جو ہیں وزیر اعظم ہائی پروفائل لیڈرز کی کے استعمال میں بیچ ڈالی تھی نا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ جی مجھے یاد ہے، آسٹیریٹی کیمپین شروع ہوئی باقاعدہ. لیکن ہارون صاحب ابھی بھی کہتے ہیں کچھ گاڑیاں وزیر اعظم کے استعمال میں نہیں. اب کچھ گاڑیاں تو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گی نا، غیر ملکی مہمان آتے ہیں، وزیر اعظم نے خود ٹریول کرنا ہوتا ہے. وہ تو کیبنٹ ڈویژن والوں کو انہوں نے کہا تھا، فارن آفس نے لے لیں. انہوں نے کہا ہم کیا کریں گے، ہم اس کی مینٹیننس کیسے کریں گے. صحیح. وہ پھر ان کے حوالے کی گئیں آئی بی کے. آئی بی نے ان کو پروٹوکول کے لیے دے دی. ملک کی دولت اس بری طرح برباد کی گئی. میں پھر دہراتا ہوں، 18 ارب روپے میں اسلام ایئرپورٹ بن رہا تھا سیالکوٹ کا، انہوں نے 3 ارب میں کیسے بنا لیا. اس طرح ملک کی دولت برباد کی گئی ہے، اس لیے ان کے خلاف ریفرنس ہے. میں تو پہلے حیران ہی ہوا کہ بھئی یہ ریٹائرڈ افسروں کے خلاف ریفرنس بنانے کا ظاہر ہے حکومت میں سے کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا.
नारोवाल के स्पोर्ट्स सिटी स्कोप का भी आ रहा है कि 3 करोड़ की उसकी थी मालियत जो जाहिर की गई थी, मगर 3 अरब तक वो बढ़ाया गया। 3 करोड़ की नहीं थी, ज़्यादा की थी, बाद में बढ़ गई। और नारोवाल की सरहद पे स्टेट ऑफ आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत को, मुल्तान शहर है, वो गुजरांवाला को समझ में आता है, वो एक छोटा सा शहर, उसमें अगर तो बनाए अस्पताल, वो और इर्द गिर्द की आबादियों को फायदा पहुंचे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का तो मतलब ही पैसे बनाना है। कितना ये डरा देगा अब उन तमाम अफसरान को। यही थे जिन्होंने कहा था कि नौजवानों में इमरान खान पॉपुलर हो रहा है तो कंप्यूटर बांट दें। मतलब मुल्क की दौलत इसलिए है कि इसको खर्च करके अपने को, और ट्रेन चला दें, ठीक है, मेट्रो बसें चला दें, मेट्रो बसों में मुसाफिर नहीं, उसके लिए और बसें चला दें, सब्सिडी दे दें 12 अरब 25। सही, वो 200-300-400 अरब रुपये शायद इससे भी ज़्यादा परवेज़ इलाही छोड़ के गया। जब शहबाज शरीफ छोड़ के गया तो सूबा इतना मकरूज था, अब तक उसके कर्जे अदा कर रहे हैं। ये जो इतनी भूख है और इतना अफलास है, ये जो लोग मर रहे हैं, कोरोना तो अपनी जगह, उसकी वजह क्या है? इस मुल्क में वसाइल की कमी तो नहीं है, टैक्स लोग देते नहीं, अमीर आदमी लेने वाले लेते नहीं, FBR की को हाथ डालेंगे, किसी में जुर्रत नहीं है कि उसकी इस्लाह करे। और उसकी कीमत एक आम आदमी अदा करता है। जो चीनी आप खरीदते हैं इसमें सेल्स टैक्स शामिल होता है, जो साबन आप खरीदते हैं, हर वो चीज जो इस्तेमाल, और आटा बच गया था तो आटे का देखे क्या बुरा हाल किया, और चीनी का क्या बुरा हाल किया। अब खुदा का शुक्र है अब आटे की कीमत। मजीद और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिगाड़ में। हारून साहब, एक ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। इसके साथ साथ एक निजी चैनल का जो रिपोर्टर गायब हुआ, उससे मुतालिक भी आपके साथ बात होगी, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, अमेरिकी इलेक्शन का तो बताएं, क्या होने जा रहा है? खबर दे दूं आपको? दीजिए, इसीलिए तो सवाल किया कि खबर बाइडेन जीत रहे। अगर कोई बड़ा हादसा ना हो गया, जो वो रियासतें हैं ना जिनका वोट कभी इधर होता है कभी उधर होता है, कुछ तो ना डेमोक्रेट्स के साथ, रिपब्लिकन के साथ, मतलब मिशिगन है, टेक्सास है जी, ये जो रियासतें हैं ना, ये कोई 13 रियासतें हैं, इनमें 8 से 10 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है। और देखिए, कोई अंदरूनी पॉलिसियों में कोई मेजर चेंज नहीं, 19-20 का फ़र्क होगा। खारजा पॉलिसी में भी ये होगा कि ईरान के साथ उस तरह की तलखी नहीं होगी, चीन के साथ भी तलखी कम होगी, और ईरान के साथ शायद मुआहदा भी बहाल हो जाए। अफ़गानिस्तान में शायद फ़ौजों के इनखला की रफ्तार ज़रा कम हो जाए, और तालिबान की मामले में ज़रा वो सख्ती करें, इसलिए कि वो इंसानी हुकूक पर बहुत ज़ोर देते हैं। पाकिस्तान को अकॉर्डिंगली, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ अगर वो तालिबान को ज़्यादा हिस्सा नहीं देगा, पाकिस्तान को अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी एडजस्ट करनी होगी। जो बाइडेन जो है ना, वो उसको एक मुदब्बर के तौर पे देखा जा रहा है, इसको नॉन सीरियस आदमी के तौर पे देखा जा रहा है। जो लोग वोट नहीं डालते ना, जैसे इमरान खान के इलेक्शन में हुआ था कि उन लोगों ने भी वोट डाले। अमेरिका में एक अजीब रवायत है, बाद अखबारात अपने रीडर से कहते हैं फला आदमी को वोट दो, बाद नहीं कहते, बाद कहते हैं। इस दफ़ा बाद ऐसे अखबारों में भी जो नई राय देते हैं, उन्होंने अपने कहा है कि अमेरिका को बचाने के लिए अपने रीडर से कहा है कि जो बाइडेन को वोट दो। सही, उसमें एनर्जी ज़रा कम है, 78 साल का है, वो ज़रा मतीन नज़र आता है, करिश्मेटिक उतना नहीं है। ये 74 साल का है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन इसने जो अमेरिका का मुज़क्का बना दिया। देखिए, अब तो इंटरनेशनल अदारे क्या कह रहे हैं कि चीन की मजमूई कौमी पैदावार अमेरिका से बढ़ गई है। सही, ठीक है, अमेरिका, चीन बड़ी ताकत बन गया, तो चीन के मामले में भी पॉलिसी तो वही रहेगी, बहरुल काहिल और बहर हिंद। इस इलाके में गलबे का ये आइडिया तो था, इन्हीं के डेमोक्रेट्स का था, ओबामा का था, वो तो यलगार जारी रहेगी। लेकिन ये है कि अमेरिका कुछ इमेज बेहतर हो जाएगा। और उसने एक क्या बात कही है ट्रंप ने, मैं हार गया, मैं अमेरिका छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने कहा तो अमेरिकी कौम पे उसका एहसान होगा, चला जाएगा। ये नहीं है कि वो कमजोर है, कोई ये ना समझे कि उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। उसकी बड़ी सपोर्ट, उसकी सपोर्ट किसमें? कम पढ़े लिखे लोगों में, जज्बाती लोगों में, जो गोरों की बालादस्ती चाहते हैं उनमें।
امریکہ ایک مختلف معاشرہ ہے، اس میں دنیا کی ساری قوموں کے لوگ ہیں۔ اب آپ وہاں جب گھوم رہے ہوں شہر کے وسط میں، نیو یارک میں، مینہٹن میں، تو آپ کو کوئی 50-100 نسلوں کے لوگ نظر آئیں گے۔ چینی بھی ہیں، جاپانی بھی ہیں، فرانسیسی بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، آئرش بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اسپین کے لوگ بھی ہیں، اپنا میکسیکنز بھی ہیں۔ تو وہ امریکی تہذیب جو ہے، جس بنیاد پہ وہ امریکن ڈریم کھڑا ہے، دنیا بھر کی قوموں کے لیے آزادی کا جو تصور ہے اور ایک کھلا معاشرہ ہے، اس کو اس نے نقصان پہنچایا۔ ٹرمپ نے کہا ہے ہارون صاحب کہ ابراہم لنکن کے بعد جس نے سب سے زیادہ سیاہ فہموں کے لیے کام کیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یعنی کہ اپنا وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا سیاہ فہموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اس کے بعد جو لہر اٹھی وہاں پر، یہ وہی فکرہ ہے کہ لندن تو کیا، میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ جو لوگ غلط بیانی پہ اتر آتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ اس نے کیا کالوں کے لیے کام کیا؟ وہ تو کالوں کے خلاف ہے، ٹھیک، اس کے دل میں تو نفرت ہے ان کے خلاف۔ جو بائیڈن اگر جیت جاتے ہیں افغانستان میں، آپ نے بتایا فوجوں کا انخلا جو ہے وہ سلو ہو جائے گا، تھوڑی رفتار اس کی سست ہو جائے گی، اور لیکن ہم وہ سب جو طالبان خرچ سے ہوتا ہے زیادہ بارگیننگ کریں گے، بچیوں کی تعلیم، یہ وہ انسانی حقوق، فلاں چیزیں، ایک لمبا پروسیس۔ وہ اتنا لمبا کیا ہوگا؟ افغانستان میں ویسے پیچیدگیاں آلریڈی بہت ہیں۔ کیا اس کے اوپر تنقید نہیں ہوگی جو بائیڈن پہ ہارون صاحب کے پروسیس جو شروع ہو چکا ہے، میرا خیال اس کو روکنا مشکل ہوگا۔ جو ایک بڑی رقم خرچ ہوتی ہے افغانستان میں فوجوں کے اوپر، امریکی فوجوں کے اوپر، اس کے حوالے سے خرچ ہو چکی نا، اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، تو یہ آپ نے خبر دے دی ہے جو بائیڈن جیت رہا ہے، چند دن باقی ہیں۔ اگر کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا، دیکھیے نا کرکٹ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹیم جو ہے وہ اس نے 270 رن بنائے ہیں، دوسری 170 پہ 6-7 وکٹیں اڑ چکی ہیں، باقی اچھا کوئی بیٹسمین نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا چانس زیادہ ہے، جو بائیڈن کے چانس واضح طور پر زیادہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں مستقبل کے بارے میں حتمی تو بات تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اگر یہ ایک بدقسمت قوم ہے، دیکھیں زوال کا تو وہ شکار ہو چکے، اور کیوں ہوئے؟ 20 سال پہلے کتاب آئی تھی امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ، ساری دنیا پہ اپنی مرضی، اور بش نے کہا تھا نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا نیا نظام، یعنی ہم خدائی کا دعویٰ۔ اس پہ قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آتی تھی، ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے۔ قوم عاد و سمود کے لوگ کہتے تھے ہمیں کون کوئی ہرا سکتا ہے، ہمیں کیا ہو سکتا ہے۔ جب ان پہ وہ بادل آیا جس سے وہ ہلاک ہوئے، تو وہ کہہ رہے تو بادل ہے، بارش برسنے کے لیے آیا ہے، اور ایسی کبھی کوئی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی۔ وہ پتھر تراش کے گھر بناتے تھے، پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے، اتنے جسمانی طور پہ طاقتور اور خوشحال لوگ، ایسی پھر کوئی قوم نہ ان سے پہلے ہی نہ بعد میں۔ تو دنیا بدل رہی ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہیجان اور اسی پاگل پن کا شکار ہیں، خود شکنی پہ تلے ہوئے ہیں۔ کوئی بات چیت شروع ہونی چاہیے، کچھ امن ہونا چاہیے، کوئی ترقی اور بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ یہ جو میڈیا سیل بنا رکھے ہیں اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو یہ ایک جو دوسروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے نا، وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے۔ لاسٹ 2 منٹ ہارون صاحب، دنیا بدل رہی ہے، سوڈان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات بھی دیکھیں نا جی، سوڈان کو تو انہوں نے سادہ سی بات بتائی نا، غریب ملک ہے، مصیبت کا مارا ہوا، بھوک سے بدحال، کہ بھئی آپ کو ٹیررسٹوں کی لسٹ سے نکال دیں گے۔ اب سوڈانی بیچارے جو ہیں وہ ایک مدت سے ابتلا میں ہیں، انہوں نے مان لیا خلیج میں وہ جو طیارے تھے F-35، اس کی اسرائیل نے مخالفت بند کر دی ہے۔ بحرین میں پتہ چلا 10 سال سے سفارت خانہ کام کر رہا تھا ایک تجارتی کمپنی کے نام پر، 10 سال باقی اور 5-4 ملک ماننے والے ہیں، آخر میں سعودی عرب مانے گا۔ عرب اندر سے ہار چکے ہیں، جب وہ اندر سے ہار گئے، 70 کروڑ عرب ہیں، 35 کروڑ، وہ کتنے ہیں؟ اسرائیلی 70 لاکھ۔ فرق یہ ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے نوبل پرائز لیے، انہوں نے زراعت میں تحقیقات کیا، ان کی 70 لاکھ آدمیوں کی کتنی کل آمدن ہے؟ 375 ارب، پاکستان کے 300 ارب، اس سے بھی ذرا کم ہے، ہم 22 کروڑ ہیں۔
زندگی تعلیم کے ساتھ ہے، زندگی عصر جدید کے تقاضوں کو سمجھنے کے ساتھ ہے، جمہوریت کے ساتھ ہے، سیبل اداروں کے ساتھ ہے، محنت اور ریاضت کے ساتھ ہے۔ یہ جو تقریریں ہم سنتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ، ہمارا بھی کافی حصہ ہے خرابی میں، میڈیا کا بھی، کہ بھئی چسکے لے لے کے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کوئی کام کی بات نہیں، بیج اچھے نہیں ہیں، کھاد اچھی نہیں ہے، آبپاشی کا نظام اچھا نہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، روزگار کی انڈسٹریلائزیشن، میں نہیں چھوڑوں گا بس وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہم بھی بڑی خوشی سے ان کی تقریریں سناتے، دکھاتے، چلاتے ہیں۔ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں ہارون صاحب، اب اس کے علاوہ کیا وزیر اعظم ہے، ہمیں خبریں دینی چاہیے، ہمیں صرف بیان دینے چاہیے۔ تو ہم بھی تو خبریں ہی دے رہے ہیں ہارون صاحب، وزیر اعظم کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ چلیے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔